अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुज़ारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं मौजू की तरफ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि पिछली हुकूमत, जो नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने पार्लियामेंट से पास किया था, उसका फ़ैसला आ गया है जी। काजी साहब फ़ायज़ ईसा साहब ने उसका फ़ैसला जो है कल सुना दिया है। उस पे बड़ी लहज़ा हो रही है, तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मैं पिछली कई वीडियोज़ में मैं यही अर्ज़ करता रहा हूँ कि नून लीग की जो गुज़श्ता हुकूमत थी या पीडीएम की हुकूमत कह लें उसे, इनका जो मतमे नज़र था इक़्तिदार में आने का या एक चलती हुई गवर्नमेंट को निकालने का, वो और कई जो इनके अगराज़ व मकासद थे, उनमें से एक ये भी था कि इन पे जितने भी केसेस बनाए गए थे, उन केसेस का कोई ना कोई जो है वो शॉर्टकट हल निकालना। यानी जैसा कि आपने देखा, वो नैब में अमेंडमेंट्स किए इन्होंने, नवाज शरीफ साहब पे, इनके यानी बहुत सारे लोगों पे यानी केसेस जो थे, उनका इन्होंने शॉर्टकट हल निकाला और नैब के कानून में अमेंडमेंट्स करके नैब के जो है वो पर काट के रख दिए। वो तो भला वो उमर था बंदयाल साहब का, वो जाते जाते उस कानून को जो है वो रिवर्स कर गए, नहीं तो इनके तो बारे न्यारे हो जाते। यानी हर हरबा जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है कि अपनी करप्शन को किसी तरीके से बचाया जाए और इस मुल्क को जो है पहले ही जो एक मुसीबत और इब्तला में जो है वो धंसा हुआ है, उसको मज़ीद दलदल में जो है वो डुबोया जाए और अपनी केसेस जो है माफ़ करवाया जाए, अपनी तिजोरियाँ भरी जाएँ। नाज़रीन इकराम, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह की अमेंडमेंट्स वाली जो इन्होंने जो पहले वारदात जो डाली हुई थी, ये सेम उसी तरह का ये एक बिल था। अब इस बिल में वारदात क्या की गई है कि आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब जो थे, वो नून लीग के बकौल जो है वो एक जो तहरीक इंसाफ की तरफ जो है उनका झुकाव था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ होता तो वो तहरीक इंसाफ की चलती हुई हुकूमत जो थी, वो भी उन्होंने ही फारग की थी। यानी उन्हीं के एक फैसले ने जो है वो पार्लियामेंट के जो स्पीकर का जो फैसला था तहरीक इंसाफ का, आपको अच्छी तरह याद होगा, इन्होंने जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और न सिर्फ ख़त्म किया था, बल्कि उन्होंने आगे के स्टेप्स भी जो थे वो बताए थे कि जी आपने इस तरीके से हुकूमत जो है वो पीडीएम के वाले करनी है। तो नून लीग, चूंकि आपको पता है कि इनको इदारों को बदनाम करना या इनको मैनिपुलेट करना, चीज़ों को शक व शुबहात में डालने का बड़ा ज़बरदस्त फ़न आता है, तो उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को जो है वो बदनाम करने का कोई मौका इन्होंने आज से जाने नहीं दिया। और आखिरी जो दौर था उमर अता बंदयाल साहब का, उन पे काफ़ी प्रेशर जो है इन्होंने डाला हुआ था कि जी आपका जो है, और बड़ा बदनाम उनको मीडिया में किया जा रहा था कि जी उमर अता बंदयाल साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के जो है उस उनकी तरफ झुकाव है। और वो जो सास और वो जो बहू वाला वो जो सारा सीन जो क्रिएट किया गया था, तो अब उसमें जो है इन्होंने वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत महसूस की। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इनको ज़रूरत क्यों पेश आई इसमें अमेंडमेंट करने की। तो इसमें इन्होंने इसलिए किया कि जी उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो बेंच बना रहे थे, यानी बेंच जो है वो बनाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका इख्तियार था। पहला जो है वो बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस साहब का था, फिर सू मोटो का जो इख्तियार था वो चीफ जस्टिस साहब के पास था। यानी पहले इस प्रोसीजर बिल से पहले की बात थी। और ये तमाम जो जितनी चीज़ें थी, ये नून लीग के हक में नहीं जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जो जराइम किए हुए थे उसमें जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो थे वो चूँकि उनका इख्तियार था तो वो चीज़ें कर रहे थे। अब वो बेंचेस जितने भी बने तो बकौल नून लीग के जी के हमारे खिलाफ बनाए गए, और हम ख्याल जजेस जो थे चीफ जस्टिस साहब ने उन बेंचेस में लगाए और उन्होंने जो है वो हमारे खिलाफ फैसले दिए। तो अब उनको चूँकि अब ज़रूर हुकूमत उनके पास थी, वो कानून में जो है वो अमेंडमेंट कर सकते थे, तो उन्होंने
ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس نام سے جو ہے ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا، جس میں یہ امینڈمنٹ کی کہ جی یعنی ایک آدمی یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اکیلے بینچ جو ہے وہ بنانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ دوسرا جو انہوں نے جو امینڈمنٹ کی وہ یہ تھی کہ سو موٹو جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے یعنی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سو موٹو کسی بھی کیس میں لے۔ اور تیسرا جو تھا وہ ایک اور امینڈمنٹ بھی تھی کہ جو سپریم کورٹ اگر کسی کیس کا جو ہے اگر ڈیسیژن لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک فائنل ڈیسیژن ہوتا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کی بھی ایک امینڈمنٹ لائی گئی پارلیمنٹ میں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں جب امینڈمنٹ لائی گئی پھر اس کو پاس کیا گیا، سینٹ سے پاس ہوئی، پھر جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اس کو لایا گیا تو انہوں نے دستخط نہیں کیا، عارف علوی صاحب نے دستخط نہیں کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ کیس جو ہے یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان میں تجاوز تھی پارلیمنٹ کو، یعنی یہ اختیار نہیں تھا بقول صدر صاحب کے کہ وہ بغیر کسی آئینی ترمیم کے جو ہے، یعنی آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کی جاتی تھی، یعنی قانون میں ترمیم تو پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے کر سکتی تھی، لیکن آئین میں جو ترمیم ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہوتی تھی۔ تو اور یہ جو امینڈمنٹس تھیں، یہ جو شکیں تھیں، ان میں آئین میں ترمیم کے کر کے تو پھر یہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے یعنی صدر صاحب نے یہ اس قانون پہ دستخط نہیں کیا۔ تو اب اس کو جو ہے چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اس پورے امینڈمنٹس جتنی بھی تھیں اس کی اسمبلی میں جو کی گئی۔ تو اب اس وقت جو تھے عمر عطا بندیال صاحب کے جو آخری دور چل رہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس فائز صاحب آنا تھا، اور بقول نون لیگ کے وہ بڑے کنفرم تھے کہ جی چونکہ فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں تو وہ اب مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے لوگوں کو بدنام کرنا، یعنی اداروں کو مطعون کرنا جو ہے ان کا شیور ہے۔ تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والے سے بھی کچھ ایسے بیانات دیے کہ جس سے یہ اثر نکلتا تھا کہ جی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ خدا نخواستہ آ کر نون لیگ کے حق میں جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ تو اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ اس وقت لگ بھی رہی تھیں کہ فائز عیسیٰ صاحب جیسے وہ پارلیمنٹ پہ جہاں پہنچے تھے وہاں پہ تقریر وغیرہ بھی کی تھی، بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس کا فیصلہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دے دیا ہے۔ 4-5 دن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پورا جو ہے ٹی وی پہ دکھایا جاتا رہا، وہ پوری جو کاروائی تھی اس کی سپریم کورٹ کی، اس میں یعنی کئی چیزیں جو ہیں وہ نکل کر آئیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑا جلد بازی میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا کچھ جج مختلف جو ہے وکلاء کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ مختلف ججز جو تھے، کل بھی آپ نے پرسوں جو ہے اس پہ بھی کافی یعنی کنٹروورسی تھی کہ ججز جو تھے وہ بولنا چاہ رہے تھے، سوالات کرنا چاہ رہے تھے، اور جو ہے قاضی صاحب جو ہے وہ ان کی یہ سوچ تھی کہ اس کیس کو کسی طرح نپٹایا جائے اور جلد از جلد اس کا فیصلہ آئے۔ تو ناظرین کرام، فیصلہ تو ابھی آ گیا ہے۔ فیصلے کی روح سے جو ہے وہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا، یعنی جو سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب کون کون سے اختیارات جو ہیں وہ برقرار رکھے ہیں قاضی صاحب نے؟ اس میں پہلا جو اختیار تھا کہ جو امینڈمنٹ جو کی تھی پارلیمنٹ نے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اکیلے بینچ بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اب 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچ بنانے کا فیصلہ کرے گی، یعنی چیف جسٹس بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ تو اس سے انہوں نے ایک طرح سے یہ چیز روکنے کی کوشش کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، یہ قانون جو ہے یہ چلیں سپریم کورٹ نے اس کو راستہ دے دیا یا اس کو برقرار رکھا۔ دوسری جو چیز سپریم کورٹ نے برقرار رکھی ہے وہ یہ تھی کہ سو موٹو کا جو اختیار تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس، اس کو بھی 3 رکنی کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کو بھی برقرار رکھا گیا۔ اب تیسری جو تھی امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اور یہ اسپیسیفک جو امینڈمنٹ کی گئی تھی
قانون میں کہ نواز شریف کا جو کیس تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ پاناما والا، اور عزیزیہ جو ملز تھیں اور باقی جو کیس تھا، اس میں جو سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، وہ چونکہ سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، اور اب سپریم کورٹ کے جو فیصلے کو جو ہے وہ اس پہ اپیل نہیں دائر کی جا سکتی تھی پہلے، تو اس اپیل کا جو حق ہے وہ بھی تسلیم کیا گیا ہے اس میں، یعنی تینوں کی تینوں امینڈمنٹس جو تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ برقرار رکھی ہیں، صرف ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ، یعنی وہ فرق چھوٹا سا ہے لیکن نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ فرق بہت سارا یعنی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ فرق یہ تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں جو اپیل کا جو حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق تو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن گزشتہ فیصلے جو جتنے بھی سپریم کورٹ کے جو ماضی کے جو فیصلے ہیں یہ ان پر اپلائی نہیں کرے گا، یعنی آنے والے جتنے فیصلے ہیں ان پر تو یہ اپلائی کرے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی یا نواز شریف صاحب کے جو بھائی جان تھے، انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ پیش کی تھی یہ صرف اور صرف نواز شریف کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کی تھی کہ نواز شریف صاحب چونکہ ان کو اشارہ ملا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو آئندہ وزیر اعظم بنیں گے، ملک میں آئیں گے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے اس کیس کو اڑانے کے لیے بھی یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ اس وقت پارلیمنٹ سے پاس کروائی تھی۔ تو اب اس امینڈمنٹ کو جو ہے یہاں پہ قاضی صاحب کے اختیار میں یہ نہیں تھا، اس میں باقی ججز جو ہیں وہ اکثریت حاصل کر گئے کہ جو ہے ماضی کی جو ہے، چونکہ ماضی میں ہوا تھا نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے ان کا فیصلہ ماضی میں ہوا تھا، لیکن اور نواز شریف کو یہ اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ تو باقی جو آئندہ آنے والے کیسز ہیں ان میں اگر فرض کریں کسی کو نااہل کیا جاتا ہے یا اگر کسی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل میں جانا ہے تو وہ ابھی حالیہ طور پر ہی وہ جا سکے گا، یعنی ابھی خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ عمران خان صاحب یا اور بھی کوئی آج کی اس فیصلے کے بعد یعنی مستقبل میں جو ہے وہ لوگ اپیل کر سکیں گے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، لیکن نواز شریف صاحب سے یہ اختیار لے لیے گا۔ اب پرابلم یہ بن گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ وہاں سے آنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے اسی فیصلے کو جو انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی تھی اس کے نقطۂ نظر سے انہوں نے تمام تیاریاں کی ہوئی تھی کہ جی ہم جو ہی جائیں گے وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور پھر ایک دم سے اپیل لگ جائے گی ہماری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عدالت میں لگ جائے گی، اور پھر ہمیں جو ہے وہ کلین چٹ ملے گی اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن جائیں گے، یعنی شارٹ کٹ طریقہ کار، یعنی ایک بڑے ان دا ویری شارٹ ٹائم جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے یہ سوچا تھا کہ وہ بالکل کلین چٹ لے لیں گے۔ لیکن اب اس فیصلے کے بعد پرابلم یہ بن گئی ہے کہ نواز شریف کو آنا پڑے گا، عدالتوں میں سرنڈر کرنا پڑے گا، سرنڈر کے بعد جو ہے وہ کیسز دوبارہ اسی طرح چلیں گے، سپریم کورٹ میں وہ کیس چلے گا، پھر اس کا فیصلہ آئے گا جو کہ نواز شریف صاحب کو سوٹ نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو وہاں سے ارادہ یہ لے کر چلے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہی جو ہے، اور انہوں نے گارنٹیاں کئی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ گارنٹیاں کئی ممالک سے لے رہے ہیں، ابھی سعودی عرب جائیں گے، قطر جائیں گے، اور پھر یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ ان کی کافی ساری جو باتیں ہیں وہ طے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ بات جو ہے نواز شریف صاحب کو جب یہ بتائی جائے گی یا بتا چکی، ان کو پتہ چل چکا ہوگا، تو اب ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اب شاید وہ پچھتا بھی رہے ہوں کہ اب میں تو نکل آیا ہوں وہاں سے، تو اب جہاں پہ جا کے تو پھر وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کو ملتی تو نظر نہیں آ رہی، تو اب تو جا کر دوبارہ کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جیل میں جانا پڑے گا۔ تو اب جو ہے نون لیگ کی جو ہے میرے جو دوست ہیں ان کے لیے یہ خبر جو ہے بجلی بن کر ان پہ گری ہے، اور وہ تمام کی تمام جو مٹھائیاں جو انہوں نے خریدی ہوئی تھیں مجھے لگتا ہے وہ واپس کرنی پڑیں گی ابھی، اور جو جلسے کا جو انہوں نے جو پورا سین بنایا ہوا تھا مینار پاکستان پہ، شاید وہ بھی پورا نہ ہو، خیر اس کا تو پورا وہ پہلے بھی نہ ہوتا کیونکہ لوگ تو آنے نہیں تھے، تو اب نون لیگ والوں کو شاید ایک اس جلسے سے جان چھڑانے کی بھی ہو سکتا ہے موقع مل جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے کہ نواز شریف صاحب آ کر
اپنے مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں دوبارہ اپیل جو ہے وہ دائر کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ایک پروسیجر تو چلے گا، کیونکہ یہاں پہ اگر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ اگر ایک درخواست پہ جو عمل درآمد کے لیے 2-3 مہینے کا جو اگر ٹائم لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا ان کو ڈیلے کرتی ہے یا کتنا جلدی ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان کی اپیلیں لگتی ہیں یا کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں. یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، کیونکہ الیکشن اگر جنوری میں ہو رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جنوری تک تو کلین چٹ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اگر جنوری تک کلین چٹ ان کو نہیں ملے گی تو یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور الیکشن میں جب حصہ نہیں لیں گے تو پھر یہ وزیر اعظم بھی نہیں بن پائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹم ان کے ساتھ اب کیا سلوک کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.